अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप तमाम शुरका के इल्म में है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरह आले इमरान का जो हमारा स्टडी सर्किल था गुज़िश्ता, उससे पहले हमने तफ़हीमुल कुरान के मुक़द्दमे का स्टडी सर्किल मुकम्मल किया था। फिर सूरह फातिहा पे स्टडी सर्किल मुकम्मल किया। उसके बाद सूरह हुजरात और सूरह इन्फितार पे करने के बाद सूरह आले इमरान का स्टडी सर्किल अल्हम्दुलिल्लाह हमने 27 नशिस्तों में उसे मुकम्मल किया। और उसके बाद तकरीबन 6 से ज़ायद नशिस्तों में जो है वो हमने जो उसकी तलखीस थी और हासिल मुतालिया था, जो भी हमारे शुरका थे उन सबको मुख्तलिफ रुकू और आयात दी गई थी अपना हासिल मुतालिया पेश करने के लिए, और उन सब ने माशाल्लाह अपना मुतालिया करने के बाद हासिल मुतालिया पेश किया। और गुज़िश्ता नशिस्त जो कि हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग की थी और जिसमें हमने तबादला ख्याल किया था आइंदा के हवाले से, उसके फ़ैसले के मुताबिक आज से हम इंशाअल्लाह जो किताब है सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें, तो इस पर इंशाअल्लाह हम अपना स्टडी सर्किल का आज आगाज़ करने जा रहे हैं। तरीक़ाकार वही होगा जो कि हमने जिस तरह हमने अपने इस ग्रुप के ऑब्जेक्टिव में तय किया हुआ है कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो बुक रीडिंग है। यानी जो हमारा ये पूरा जो ग्रुप है ये बुक रीडर्स का ग्रुप है और हम जो है बुक रीडिंग को प्रोमोट कर रहे हैं बुनियादी तौर पर। तो इसलिए हम जो कुछ भी स्टडी सर्किल करते हैं, चाहे वो तफ़हीमुल कुरान से कर रहे हैं या किताब से कर रहे हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं पूरी किताब को, और जो भी टेक्स्ट है उसको पढ़ा जाता है और उसके बाद फिर उस पर जो है वो तबादला ख्याल होता है। तो इस तरह से हमारा ये स्टडी सर्किल जारी है। वही तरीक़ाकार इसके लिए भी हम इख्तियार करेंगे। और आज की नशिस्त में हम कोशिश करेंगे कि जो 4 बुनियादी इस्तिलाहें हैं कुरान की, जो कि हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पे आ रही हैं, इलाह, रब, इबादत और दीन, ये वो 4 बुनियादी इस्तिलाहें हैं जिनको हम इंशाअल्लाह इस किताब की रोशनी में सीखेंगे। और ये बेइज़्निल्लाह ताला फिर मुतालिया कुरान जब भी हम करेंगे तो हमारे इंशाअल्लाह ये काम आती रहेंगी अल्लाह ने चाहा तो। तो हम इंशाअल्लाह इसके मुताले की तरफ चलेंगे और बाकायदा इसको जो है हर्फ ब हर्फ इस किताब को पढ़ेंगे और फिर इंशाअल्लाह इसके डिस्कशन की तरफ जाएंगे और जो भी इससे हमें सबक हासिल हो रहा है उस तरफ इंशाअल्लाह फिर हम जाएंगे इंशाअल्लाह। तो हम जो हमारा तरीक़ाकार है कि हमारे शुरका जो है वो बारी बारी इसको पढ़ते हैं। पहले ये किताब की सॉफ्ट कॉपी आप तमाम भाइयों को शेयर कर दी गई है ग्रुप पे, तो अगर आप अपनी स्क्रीन से पढ़ना चाहें तो अपनी स्क्रीन से पढ़ सकते हैं। आप में से जिन भाइयों के पास किताब हार्ड फॉर्म में मौजूद है वो वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, और जो भाई यहाँ से जो शेयर्ड स्क्रीन है यहाँ से पढ़ना चाहें वो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह इसको। तो सबसे पहले इसके आगाज़ के लिए हम जो है ना वॉलंटियर से आगाज़ करेंगे। आप में से कौन सबसे पहले पढ़ना चाहेगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं है कि आप में से किसके पास किताब मौजूद है, किसके पास अभी ये स्क्रीन पर खुली हुई है और कौन मेरी स्क्रीन को प्रॉपर्ली देख पा रहा है। तो इसलिए आगाज़ के लिए आप में से कोई वॉलंटियर कर दें अपने आप को, और फिर नेक्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी भाई हों तो वो अपना हैंड रेज करके मुझे बताएं। जी माइक खुला है मोहम्मद सईद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर सईद भाई हैं बेसिकली, सही समझाऊं डॉक्टर साहब? जी 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 सही, बिल्कुल सही। जी बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब आप पढ़ना शुरू करेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें हमारा जो दौरानिया है ना, चूँकि हमने इसका आगाज़ अब वक्त की वजह से, चूँकि ईशा का वक्त पीछे की तरफ जा रहा है, तो 8:45 का हमने इसका आगाज़ कर दिया है। यूजुअली जो हमारा जो दौरानिया है इसका वो 1 घंटे का होता है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम इसको 9:45 पे ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। अगर हमारा मुतालिया जारी होगा तो मुताले को स्टॉप कर देंगे, और मुतालिया हो चुका होगा और डिस्कशन जारी होगा तो जहाँ तक भी पहुँचेगा वहाँ पे स्टॉप करेंगे और अगली नशिस्त में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हम जो है ना वक्त की भी पाबंदी करते रहें
اور جو ہے وہ ہمارا سرکل بھی مناسب طریقے سے آگے کی طرف بڑھتا رہے۔ ڈاکٹر سعید بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے وہ مطالعے کا آغاز فرمائیے۔ تو یہ کہاں سے اسکرین پہ آئے گا پیج؟ اسکرین پہ آ رہا ہے، اسکرین میں نے شیئر کی ہوئی، آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین؟ جی اسکرین نظر آ رہی ہے۔ بس آپ یہ اسکرین پہ، اگر آپ اسکرین سے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو میں اسکرین چلاتا رہوں گا، آپ جو ہے نا پھر اس کو پڑھتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بلکہ میں آپ کو رائٹ بھی دے دیتا ہوں تو آپ اسکرین چلا بھی سکیں گے وہاں سے۔ جی نہیں یہاں سے عالمگیر بھائی آپ ذرا رائٹ دے دیجیے ڈاکٹر صاحب کو، یہاں سے رائٹ دینے کا ان کا وہ نظر نہیں آ رہا مجھے آپشن۔ جی میں ٹرائی کرتا ہوں۔ ان دا مین ٹائم ڈاکٹر صاحب میں چلا رہا ہوں اس کو، تو آپ جو ہے نا پڑھنا شروع کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ تو فہرست ہے، ایک دفعہ فہرست کو بھی آپ جو ہے نا تھوڑا سا تیزی کے ساتھ فہرست کو گزار دیں تاکہ پوری کتاب کا بھی ایک پکچر آ جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ شکریہ، شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ، اصلاحات اربع کی اہمیت، غلط فہمی کا اصل سبب، غلط فہمی کے نتائج۔ الہ، لغوی تحقیق، اہل جاہلیت کا تصور الہ، الوحیت کے باب میں بلاغ امر۔ ڈاکٹر صاحب یہ لفظ ہے الوہیت، الوہیت جی الوہیت کے باب میں بلاغ امر، جی ملاک امر، جی بلاغ امر قرآن کا استدلال، پھر اس کے بعد رب اصطلاح، لغوی تحقیق، قرآن میں لفظ رب کے استعمالات، ربوبیت کے باب میں گمراہ قوموں کے تخیلات، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم و نمرود، قوم لوط، قوم شعیب، فرعون اور آل فرعون، یہود و نصارہ، مشرکین عرب، قرآن کی دعوت، عبادات، لغوی تحقیق، لفظ عبادت کا استعمال قرآن میں، عبادات بمانی غلامی و اطاعت، عبادات بمانی اطاعت، عبادات بمانی پرستش، مثالیں، عبادات بمانی بندگی اور اطاعت و پرستش، دین۔ لغوی تحقیق، قرآن میں لفظ دین کا استعمال، دین بمانی اول و دوم، دین بمانی سوم، دین بمانی چہارم، دین ایک جامعہ اصطلاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض ناشر، امت مسلمہ کے زوال کے اسباب پر غور کیا جائے تو اس میں صرف فہرست یہ سبب نظر آئے گا کہ اس نے قرآنی تعلیمات کو فراموش کر دیا اور اس کی انقلابی دعوت سے ناآشنا ہو گئی۔ آج اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہیں تو اس کے معنی و مفہوم سے بے خبر ہو کر محض رسماً یہی وجہ ہے کہ اپنے دکھوں کا علاج اور ترقی کا زینہ دنیا بھر کے افکار و نظریات میں تلاش کرتے ہیں، لیکن خود اس نسخہ شفا سے استفادہ نہیں کرتے یا استفادہ کی اہلیت نہیں رکھتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھ کر قرآن کی اس ہی انقلابی دعوت کو واضح کیا ہے جس نے اونٹوں کی نکیل پکڑنے والوں کو دنیا کا امام بنا دیا تھا اور اس کے ذریعے سے فہم قرآن کی راہ کو آسان بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا موصوف کو علوم قرآنی میں جو گہری بصیرت عطا فرمائی ہے، یہ کتاب اس کی پوری طرح آئینہ دار ہے۔ اس کتاب کی معنوی خوبیوں کے پیش نظر ہم اس کو آفسٹ کی حسین کتاب و طباعت سے مزین کر کے پیش کر رہی ہیں۔ امید ہے کہ قارئین اس بلند پایہ کتاب کو اس شکل میں پسند فرمائیں گے۔ مقدمہ، الہ، رب، دین اور عبادت، یہ چار الفاظ قرآن کی اصطلاحی زبان میں
بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ قرآن کی ساری دعوت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا رب و الہ ہے، اس کے سوا نہ کوئی الہ ہے، نہ رب اور نہ الوہیت و ربوبیت میں کوئی اس کا شریک ہے، لہذا اسی کو اپنا الہ اور رب تسلیم کرو اور اس کے سوا ہر کسی کی الہیت اور ربوبیت سے انکار کر دو، اس کی عبادت اختیار کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو اور ہر دوسرے دین کو رد کر دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجا ہے اس کی طرف یہی وحی ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا میری عبادت کرو۔ وما امروا الا ليعبدوا الہا واحد لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، اور ان کو کوئی حکم نہیں دیا گیا بجز اس کے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ پاک ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یقیناً تمہارا یعنی انبیاء کا یہ گروہ ایک ہی گروہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا میری عبادت کرو۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، تو جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کی عبادت شریک نہ کرے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر قوم میں ایک رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے پرہیز کرو۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، تو کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں حالانکہ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب چاروں ناچار اس کی مطیع ہیں اور اسی کی طرف انہیں پلٹ کر جانا ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی علیہ الصلوۃ علیہ وسلم کہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم،
اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تم سب کا بھی، لہذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ چند آیات محض نمونہ کے طور پر ہیں، ورنہ جو شخص قرآن کو پڑھے گا وہ اول نظر میں محسوس کر لے گے قرآن کا سارا بیان انہی 4 اصطلاحوں کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس کتاب کا مرکزی خیال، سینٹرل آئیڈیا یہی ہے کہ اللہ رب اور الہ ہے، اور ربوبیت و الہیت اللہ کے سوا کسی کے نہیں ہے، لہٰذا عبادت اسی کی ہونی چاہیے اور دین خالصتاً اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ جی میں پڑھتا جاؤں؟ جی ڈاکٹر صاحب پڑھتے جائیے۔ جی اصطلاحات اربع کی اہمیت۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ قرآن کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے ان چاروں اصطلاحوں کا صحیح اور مکمل مفہوم سمجھنا بالکل ناگزیر ہے۔ اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو کہ الہ اور رب کا مطلب کیا ہے، عبادت کی تعریف کیا ہے اور دین کسے کہتے ہیں، تو دراصل اس کے لیے پورا قرآن بے معنی ہو جائے گا۔ وہ نہ توحید کو جان سکے گا، نہ شرک کو سمجھ سکے گا، نہ عبادت کو اللہ کے لیے مخصوص کر سکے گا، اور نہ دین ہی اللہ کے لیے خالص کر سکے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے ذہن میں ان اصطلاحوں کا مفہوم غیر واضح اور نامکمل ہو تو اس کے لیے قرآن کی پوری تعلیم غیر واضح ہوگی، اور قرآن پر ایمان رکھنے کے باوجود اس کا عقیدہ اور عمل دونوں نامکمل رہ جائیں گے۔ وہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے گا اور اس کے باوجود بہت سے ارباب من دون اللہ اس کے رب بنے رہیں گے۔ وہ پوری نیک نیت کے ساتھ کہے گا کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، پھر بھی بہت سے معبودوں کی عبادت میں مشغول رہے گا۔ وہ پورے زور کے ساتھ کہے گا کہ میں اللہ کے دین میں ہوں، اور اگر کسی دوسرے دین کی طرف اسے منسوب کیا جائے تو وہ لڑنے پر آمادہ ہو جائے گا، مگر اس کے باوجود بہت سے دینوں کا کلاوہ اس کی گردن میں پڑا رہے گا۔ اس کی زبان سے کسی غیر اللہ کے لیے الہ اور رب کے الفاظ تو کبھی نہ نکلیں گے، مگر یہ الفاظ جن معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں ان کے لحاظ سے اس کے بہت سے الہ اور رب ہوں گے، اور اس بیچارے کو خبر تک نہ ہوگی کہ میں نے واقعی اللہ کے سوا دوسرے ارباب و الہ بنا رکھے ہیں۔ اس کے سامنے اگر آپ کہہ دیں کہ تو دوسروں کی عبادت کر رہا ہے اور دین میں شرک کا مرتکب ہو رہا ہے، تو وہ پھر پتھر مارنے اور منہ نوچنے کو دوڑے گا، مگر عبادت اور دین کی جو حقیقت اس کے لحاظ سے واقعی وہ دوسروں کا عابد اور دوسروں کے دین میں داخل ہوگا اور نہ جانے گا کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ حقیقت میں دوسروں کی عبادت ہے، اور یہ حالت جس میں مبتلا ہوں حقیقت میں غیر اللہ کا دین ہے۔ غلط فہمی کا اصل سبب۔ عرب میں قرآن مجید پیش کیا گیا تو ہر شخص جانتا تھا کہ الہ کے معنی کیا معنی ہے اور رب کسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں لفظ ان کی بول چال میں پہلے سے مستعمل تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان الفاظ کا اطلاق کس مفہوم پر ہوتا ہے، اس لیے جب ان سے کہا گیا اللہ ہی اکیلا الہ و رب ہے اور الوہیت و ربوبیت میں کسی کا قطعاً کوئی حصہ نہیں ہے، تو وہ پوری بات کو پا گئے۔ انہیں بلا کس التباس و اشتباہ کے معلوم ہو گیا کہ دوسروں کے لیے کس چیز کی نفی کی جا رہی ہے اور اللہ کے لیے کس چیز کو خاص کیا جا رہا ہے۔ جنہوں نے مخالفت کی یہ جان کر کے غیر اللہ کی الوہیت و ربوبیت کے انکار سے کہاں کہاں ضرب پڑتی ہے، اور جو ایمان لائے وہ سمجھ کر ایمان لائے کہ اس عقیدہ کو قبول کر کے ہمیں کیا چھوڑنا اور کیا اختیار کرنا ہوگا۔ اسی طرح عبادت اور دین کے الفاظ بھی ان کی بولی میں پہلے سے رائج تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ عبد کسے کہتے ہیں، عبودیت کس حالت کا نام ہے،
عبادت سے کون سا رویہ مراد ہے اور دین کا کیا مفہوم ہے۔ اس لیے جب ان سے کہا گیا کہ سب کی عبادت چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرو اور ہر دین سے الگ ہو کر اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ، تو انہیں قرآن کی دعوت سمجھنے میں کوئی غلط فہمی پیش نہ آئی۔ وہ سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ تعلیم ہماری زندگی کے نظام میں کس نوعیت کے تغیر کی طالب ہے، لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ اصل معنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے بدلتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہر ایک اپنی پوری وسعتوں سے ہٹ کر نہایت محدود بلکہ مبہم مفہومات کے لیے خاص ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ تو خالص عربیت کے ذوق کی کمی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام کی سوسائٹی میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے ان کے لیے الہ اور رب اور دین اور عبادت کے وہ معنی باقی نہ رہے جو نزول قرآن کے وقت غیر مسلم سوسائٹی میں رائج تھی۔ انہی دونوں وجود سے دور اخیر کی کتب و لغت اور تفسیر میں اکثر قرآنی الفاظ کی تشریح اصل معنی لغوی کے بجائے ان معنی سے کی جائے گی جو بعد کے مسلمان سمجھتے تھے۔ مثلا لفظ الہ کو قریب قریب بتوں اور دیوتاؤں کا ہم معنی بنا دیا گیا۔ رب کو پالنے پوسنے والے یا پروردگار کا مترادف ٹھہرایا گیا۔ عبادت کے معنی پوجا اور پرستش کیے گئے۔ دین کو دھرم اور مذہب اور ریلیجن کے مقابلے کا لفظ قرار دیا گیا۔ طاغوت کا ترجمہ بت یا شیطان کیا جانے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کا اصل مدعی سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ بناؤ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بتوں اور دیوتاؤں کو چھوڑ دیا ہے، لہذا قرآن کا منشا پورا کر دیا۔ حالانکہ الہ کا مفہوم اور جن جن چیزوں پر عائد ہوتے ہیں ان سب کو وہ اچھی طرح پکڑے ہوئے ہیں، اور انہیں خبر نہیں ہے کہ ہم غیر اللہ کو الہ بنا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو رب تسلیم نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے سوا کسی کو پروردگار نہیں مانتے، لہذا ہماری توحید مکمل ہو گئی۔ حالانکہ رب کا اطلاق اور جن مفہومات پر ہوتا ہے ان کے لحاظ سے اکثر لوگوں نے خدا کے بجائے دوسروں کی ربوبیت تسلیم کر رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ طاغوت کی عبادت چھوڑ دو اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ لوگ کہتے ہیں ہم بتوں کو نہیں پوجتے، شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں اور صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لہذا ہم نے قرآن کی یہ بات بھی پوری کر دی۔ حالانکہ پتھر کے بتوں کے سوا دوسرے طاغوتوں سے وہ چمٹے ہوئے ہیں اور ان پر پرستش کے سوا دوسری قسم کی تمام عبادتیں انہوں نے اللہ کے بجائے غیر اللہ کے لیے خاص کر رکھی ہیں۔ یہی حال دین کا ہے کہ اللہ کے دین کو خالص کرنے کا مطلب صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی مذہب اسلام قبول کر لے اور ہندو یا عیسائی یا یہودی نہ رہے۔ اس بنا پر ہر وہ شخص جو مذہب اسلام میں ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے دین کو خالص کر رکھا ہے، حالانکہ دین کے وسیع تر مفہوم کے لحاظ سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کا دین اللہ کے لیے خالص نہیں ہے۔ غلط فہمی کے نتائج بس یہ حقیقت ہے کہ محض ان چار اصطلاحوں کے مفہوم پر پردہ پڑ جانے کی بدولت قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم بلکہ اس کی روح نگاہوں سے مستور ہو گئی ہے، اور اسلام قبول کرنے کے باوجود لوگوں کے عقائد و اعمال میں جو نقائص نظر آ رہے ہیں ان کا ایک بڑا سبب یہی ہے۔ لہذا قرآن مجید کی مرکزی تعلیم اور اس کے حقیقی مدعا کو واضح کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ان اصطلاحوں کی پوری تشریح کی جائے۔ اگرچہ میں اس سے پہلے اپنے متعدد مضامین میں ان کے مفہوم پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر چکا ہوں، لیکن جو کچھ اب تک میں نے بیان کیا ہے وہ نہ تو بجائے خود تمام غلط فہمیوں کو صاف کرنے کے لیے کافی ہے اور نہ اس سے لوگوں کو پوری طرح اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس مضمون میں کوشش کروں گا کہ ان چار اصطلاحوں کا مکمل مفہوم واضح کر دوں اور کوئی ایسی بات بیان نہ کروں جس کا ثبوت لغت اور قرآن سے نہ ملتا ہو۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر۔
بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جو ہے ابتدائی حصہ اس کا جو ہے یہاں پر ہمارا سامنے پڑھا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے خود بھی جو ہے اپنے ذہن میں اس کا کچھ ایک تلخیص آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی, اور جن بھائیوں نے سنا ہے اس کو اور دیکھا بھی ہے اسکرین پہ, تو وہ بھی جو اس میں سے ایسنس جو نکلتا ہے وہ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوگا. ڈسکشن ہم آخر میں کریں گے, یہ صرف میں اس لیے یاد دلا رہا ہوں تاکہ جو سیگمنٹ ہم پڑھتے چلے جائیں اس سیگمنٹ میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس آ رہے ہوں تو وہ ہم ذرا اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے چلے جائیں, تو پھر ہم انشاءاللہ جب ڈسکشن اسٹارٹ کریں گے تو دوبارہ سے پیجز بھی گو تھرو کر لیں گے اگر جہاں جہاں ضرورت پڑے گی ہمیں, تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے ہضم کر سکیں. بیسکلی ہمارا جو اس میں پرپز ہوگا وہ اس پورے کانسیپٹس کو جو ہے ڈائجسٹ کرنا جو ہے ہمارا اصل یہاں پر جو ہے وہ تصور ہوگا انشاءاللہ. تو اس سے آگے مطالعے کے لیے کسی نے ہینڈ ریز نہیں کیا ہوا ہے تو میں خود ہی چوز کر لوں. پھر حفیظ بھائی آپ پڑھ سکیں گے, آپ اسکرین کے سامنے موبائل پہ. حفیظ الرحمان بھائی, شاہد محمود بھائی آپ اسکرین کے سامنے ہیں. جی السلام علیکم حامد بھائی. جی بالکل اسکرین کے سامنے ہوں. وعلیکم السلام. جی پھر آپ شروع کر دیجیے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. بعض اوقات بھائی جو ہے وہ موبائل سے بھی کنیکٹ ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے لیے اسکرین پڑھنا جو ہے نا وہ مشکل ہو رہا ہوتا ہے اس میں. اچھا, اس بسم میں اللہ الرحمن الرحیم. مطالعے سے پہلے تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ اس میں جو چاروں اصطلاحوں کا جو مطالعہ ہے وہ اس طرح سے ہوگا کہ پہلے جو ہے نا اس کی مولانا نے لغوی تحقیق کی ہے. لغوی تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ عربی لغت میں اس لفظ یا اس سے متعلقہ الفاظ کے جو بھی مطالب ہو سکتے ہیں, ممکنہ مطالب جتنے بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں وہ انہوں نے سارے یہاں پیش کر دیے ہیں. اس کے بعد پھر قرآن کی روح سے جتنے بھی اللہ کا انکار کرنے والے یعنی کہ جتنے بھی کافر مشرک قومیں گزری ہیں ان کے جو تصورات تھے الہ کے بارے میں, ان کا جو پرسیپشن تھا یا جو مطلب وہ لیتے تھے وہ بیان کیے گئے ہیں اس کے بعد. اور اس کے بعد پھر جو قرآن چاہتا ہے کہ بھئی الہ کا مطلب جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں وہ بیان کیا گیا ہے. تو تینوں اصطلاحیں جو ہے اس طریقے سے آئی ہیں, اور یہ ریسرچ کا جو اعلیٰ ترین معیار ہے دنیا کا اس کے اوپر پوری اترتی ہیں. تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطلب ایک طرح سے کوئی اس میں ایک شک کی گنجائش جو ہے وہ بالکل بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے اس پوری کتاب کے اندر, اور نہ آج تک اس کے خلاف اس انداز میں کسی نے جو ہے نا وہ کوئی اس کے خلاف بہت کچھ لکھا گیا ہے کانسیپٹ کے خلاف, لیکن اٹ سیلف جو اس کی ریسرچ اور اس میں جو فیکٹس ہیں اس کے خلاف جو ہے نا وہ کسی کی ابھی تک ضرورت نہیں ہوئی ہے کچھ اس طرح کی چیز لکھنے کی. جی شاہد بھائی کنٹینیو کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لغوی تحقیق اس لفظ کا مادہ الف لام ہے. اس مادہ سے جو الفاظ لغت میں آئے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے. علیہا اذا تحقیر حیران و سرگزشتہ ہوا. علیہتو الی فلان ای سگنتو الیہ اس کی پناہ میں جا کر یا اس سے تعلق پیدا کر کے میں نے سکون اور اطمینان حاصل کیا. علیہ الرجول یا لہو اذا فزع من امر نزل به فلاحہ غیر ای اجارہ. آدمی کسی مصیبت یا تکلیف کے نزول سے خوف زدہ ہو اور دوسرے نے اس کو پناہ دی. علیہ الرجول الی الرجول اتجاہ الیہ لشدت شوقہ الیہ. آدمی نے دوسری کی طرف شدت شوق کی وجہ سے توجہ کی. علیہ الفصیل اذا ولع بامہ اونٹنی کا بچہ جو اس سے بچھڑ گیا تھا ماں کو پاتے ہی اس سے چمٹ گیا. لاح یلیہ لیحن ولاحن اذا احتجب پوشیدہ مستور ہوا نیز ارتفاع یعنی بلند ہوا. الہ الہتن وَأُولُوہتن وَأُولُوہیتن ابدا عبادت کی
ان تمام معنی مستدریہ پر غور کرنے سے معلوم کیا جا سکتا ہے الہا یا الہو الہتن کے معنی عبادت پرستش اور الہ کے معنی معبود کسی مناسبت سے پیدا ہوئے۔ نمبر 1، انسان خیر بھی آپ کی آواز وہ چلی گئی۔ جی آ رہی آواز؟ جی آ رہی ہے جی۔ وہ کسی کی عبادت کا خیال تک نہیں کر سکتا جب تک اسے یہ گمان نہ ہو کہ وہ اس کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے، خطرات اور مصائب میں اسے پناہ دے سکتا ہے، اضطراب کی حالت میں اسے سکون بخش سکتا ہے۔ نمبر 2، پھر یہ بات کہ آدمی کسی کو حاجت روا سمجھے اس تصور کے ساتھ لازم و ملزوم کا تعلق رکھتی ہے کہ اسے اپنے سے بالاتر سمجھے اور نہ صرف مرتبہ کے اعتبار سے اس کی برتری تسلیم کرے بلکہ طاقت اور زور کے اعتبار سے بھی اس کی بالادستی کا قائل ہو۔ نمبر 3، پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سلسلہ اسباب و علل کے تحت جن چیزوں سے بالعموم انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور جن کی حاجت روائی کا سارا عمل انسان کی آنکھوں کے سامنے یا اس کی حدود علم کے اندر واقع ہوتا ہے، ان کے متعلق پرستش کا کوئی جذبہ اس میں پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا مجھے خرچ کے لیے روپے کی ضرورت ہوتی ہے، میں جا کر ایک شخص سے نوکری یا مزدوری کی درخواست کرتا ہوں، وہ میری درخواست کو قبول کر کے مجھے کوئی کام دیتا ہے اور اس کام کا معاوضہ مجھے دے دیتا ہے۔ یہ سارا عمل چونکہ میرے حواسوں اور علم کے دائرے کے اندر پیش آیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس نے میری یہ حاجت کس طرح پوری کی ہے، اس لیے میرے ذہن میں اس کے لائق پرستش ہونے کا وہم تک نہیں گزرتا۔ پرستش کا تصور میرے ذہن میں صرف اسی حالت میں پیدا ہو سکتا ہے جبکہ کسی کی شخصیت یا اس کی طاقت یا اس کی حاجت روائی و اثر و اندازی کی کیفیت پر راز کا پردہ پڑا ہوا ہو۔ اسی لیے معبود کے معنی میں یہ لفظ اختیار کیا گیا ہے جس کے اندر رفت کے ساتھ پوشیدگی اور حیرانگی اور سرگزشتگی کا مفہوم بھی شامل ہے۔ نمبر 4، پھر جس کے متعلق بھی انسان یہ گمان رکھتا ہو کہ وہ احتیاج کی حالت میں حاجت روائی کر سکتا ہے، خطرات میں پناہ دے سکتا ہے، اضطراب میں سکون بخش سکتا ہے، اس کی طرف انسان کا اشتیاق کے ساتھ توجہ کرنا ایک امر ناگزیر ہے۔ پس معلوم ہوا کہ معبود کے لیے الہ کا لفظ جن تصورات پر بولا گیا ہے وہ یہ ہیں: حاجت روائی، پناہ دہندگی، سکون بخشی، بالاتری اور بالادستی، ان اختیارات اور ان طاقتوں کا مالک ہونا جن کی وجہ سے یہ توقع کی جائے کہ معبود قاضی الحاجات اور پناہ دہندہ ہو سکتا ہے، اس کی شخصیت کا پراسرار ہونا یا منظر عام پر نہ ہونا، انسان کا اس کی طرف مشتاق ہونا۔ اہل جاہلیت کا تصور الہ۔ اس لغوی تحقیق کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ الوہیت کے متعلق اہل عرب اور قدیمہ کے وہ کیا تصورات تھے جن کی تردید قرآن کرنا چاہتا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے ذریعہ قوت ہوں یا ان کی حمایت میں آ کر وہ محفوظ رہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور دوسرے الہ بنا لیے ہیں اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی وہ الہ ان کی مدد کریں گے۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جاہلیت جن کو الہ کہتے تھے ان کے متعلق وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پشتیبان ہیں، مشکلات اور مسائل میں ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی حمایت میں وہ خوف اور نقصان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبیب۔ جب تمہارے رب کے فیصلے کا وقت آ گیا تو ان کے وہ الہ جنہیں وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور وہ ان کے لیے تباہی اور ہلاکت کے سوا کسی اور چیز میں اضافے کا سبب نہ بنے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد۔ اور اللہ کی بجائے جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کے بجائے دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ محض وہم پر چلتے ہیں اور نری اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ ان آیات سے جن اہم امور پر روشنی پڑتی ہے، ایک یہ کہ اہل جاہلیت جن کو الہ کہتے تھے انہیں مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے پکارتے یا بالفعل دیگر ان سے دعا مانگتے تھے۔ دوسرے یہ کہ ان کے لیے یہ الہ صرف جن یا فرشتے یا دیوتا ہی نہ تھے بلکہ وفات یافتہ انسان بھی تھے، جیسے کہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون سے صاف ظاہر ہے۔ یہاں پہ حاشیہ پڑھنا ہے حامد صاحب؟ یہاں پہ امر پیش نظر رہے کہ قرآن میں لفظ الہ دونوں معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ ایک وہ معبود جس کی فی الواقعہ عبادت کی جا رہی ہے قطع نظر اس کے کہ حق ہو یا باطل۔ دوسرا وہ معبود جو در حقیقت عبادت کا مستحق ہو۔ اس آیت میں الہ کا لفظ دو جگہ انہی دو الگ الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ہوتا ہے تیسرے یہاں کہ ان الہوں کے متعلق وہ یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور ان کی مدد کو پہنچنے پر قادر ہیں۔ یہاں دعا کے مفہوم اور اس امداد کی نوعیت کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے جس کی الہ سے توقع کی جاتی ہے۔ اگر مجھے پیاس لگتی ہے اور میں اپنے خادم کو پانی لانے کے لیے پکارتا ہوں، یا اگر میں بیمار ہوتا ہوں اور علاج کے لیے ڈاکٹر بلاتا ہوں، تو اس پر نہ دعا کا اطلاق ہوتا ہے اور نہ اس کے معنی خادم یا ڈاکٹر کو الہ بنانے کے لیے ہے، کیونکہ یہ سب کچھ سلسلہ اسباب کے تحت ہے اور نہ کہ اس سے مافوق۔ لیکن اگر میں پیاس کی حالت میں یا بیماری میں خادم یا ڈاکٹر کو پکارنے کی بجائے ولی یا کسی دیوتا کو پکارتا ہوں تو یہ ضرور اس کو الہ بنانا اور اس سے دعا مانگنا ہے، کیونکہ جو ولی صاحب مجھ سے سینکڑوں میل دور کسی قبر میں آرام فرما رہے ہیں ان کو پکارنے کے معنی یہ ہے کہ میں ان کو سمیع اور بصیر سمجھتا ہوں اور یہ خیال رکھتا ہوں کہ عالم اسباب پر ان کی فرمانروائی قائم ہے، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پانی پہنچانے یا میری بیماری کو دور کر دینے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اعلی حاضر القیاس ایسی حالت میں کسی دیوتا کو پکارنے کے معنی یہ ہے کہ پانی یا صحت یا مرض پر اس کی حکومت ہے اور وہ فوق الطبعی طور پر میری حاجت پوری کرنے کے لیے اس باب کو حرکت دے سکتا ہے۔ پس الہ کا وہ تصور جس کی بنا پر دعا مانگی جاتی ہے لا محالہ ایک فوق الطبعی اقتدار اور اس کے ساتھ ہی فوق الطبعی قوتوں کے مالک ہونے کا تصور ہے۔ نمبر 3، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ
وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ تمہارے ارد گرد جن بستیوں کے آثار ہیں ان کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، انہیں ہم نے بار بار بدل کر اپنی نشانیاں دکھائی تھیں تاکہ وہ رجوع کریں، تو جن کو انہوں نے تقرب اور ذریعہ سمجھ کر اللہ کے سوا اپنا الہ بنایا تھا، انہوں نے نزول عذاب کے وقت کیوں نہ ان کی مدد کی۔ مدد تو درکنار، وہ تو انہیں چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ یہ تھی حقیقت ان کے جھوٹ اور ان کی من گھڑت باتوں کی۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ۔ کیوں نہ میں ان کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جن کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، کیا اس کے سوا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے حامیوں کارساز بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں وہ اللہ سے قریب کر دیں، اللہ ان کے درمیان اس معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچانے پر قادر ہیں اور نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ ان آیات سے جن مزید باتوں پر روشنی پڑتی ہے اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جاہلیت اپنے الہوں سے متعلق یہ نہیں سمجھتے کہ ساری خدائی انہی کے درمیان تقسیم ہو گئی ہے اور ان کے اوپر کوئی خداوند اعلیٰ نہیں ہے۔ وہ واضح طور پر ایک خداوند اعلیٰ کا تصور رکھتے تھے جس کے لیے ان کی زبان میں اللہ کا لفظ تھا، اور دوسرے الہوں کے متعلق ان کا اصل عقیدہ یہ تھا کہ اس خداوند اعلیٰ کی خدائی میں ان الہوں کا کچھ دخل اور اثر ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے اور ان کے ذریعے سے ہمارے کام بن سکتے ہیں، ان کی سفارش سے ہم نفع حاصل کر سکتے ہیں اور نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ انہی خیالات کے بنا پر وہ اللہ کے ساتھ ان کو بھی الہ قرار دیتے تھے، لہٰذا ان کی اصطلاح کے مطابق کسی کو خدا کے ہاں سفارشی قرار دے کر اس سے مدد کی التجا کرنا اور اس کے آگے مراسم تعظیم اور تکریم بجا لانا اور نظر و نیاز پیش کرنا اس کو الہ بنانا ہے۔ نمبر 4، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فرحبون۔ اللہ فرماتا ہے دو الہ نہ بناؤ، الہ تو ایک ہی ہے، لہذا تم مجھے سے ڈرو۔ ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ان سے ہرگز نہیں ڈرتا جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، الا یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے تو وہ البتہ ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ سفارشیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ جو کسی نہ کسی نوع کے دور و اثر پر مبنی ہو اور بہرحال منوا کر ہی چھوڑی جائے، دوسری جو شخص جو محض ایک التجا اور درخواست کی حیثیت میں ہو اور جس کے پیچھے کوئی منوا لینے کا زور نہ ہو، پہلے مفہوم کے لحاظ سے کسی کو شفیع یا سفارشی سمجھنا، اسے الہ بنانا اور خدائی میں اللہ کا شریک ٹھہرانا
اور قرآن اسی شفاعت کی تردید کرتا ہے۔ رہا دوسرا مفہوم تو اس لحاظ سے انبیاء، ملائکہ، صالحہ، اہل ایمان اور سب بندے دوسرے بندوں کے حق میں شفاعت کر سکتے ہیں، اور خدا کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ کسی کی شفاعت قبول کرے یا نہ کرے۔ قرآن اس شفاعت کا اسباب کرتا ہے۔ ان نقول الا تراک بعد الہتنا بسوء، ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ تجھ پر ہمارے الہوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اہل جاہلیت اپنے الہوں سے یہ خوف رکھتے تھے کہ اگر ہم نے ان کو کسی طرح ناراض کر دیا یا ان کی توجیحات اور عنایات سے محروم ہو گئے تو ہم پر بیماری، قحط، نقصان، جان و مال اور دوسری قسم کی آفات نازل ہو جائیں گی۔ نمبر 5، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی رب ٹھہرایا، حالانکہ انہیں صرف ایک الہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، تیرا کیا خیال ہے کہ اس شخص کے متعلق جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا ہے، کیا تو اس کی ذمہ داری لے سکتا ہے؟ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اس طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں یعنی شرکاء فی الالوہیت نے اپنی اولاد کو قتل کرنے کا فعل خوشنما بنا دیا۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا وہ ایسے شرکاء یعنی شرکاء فی الالوہیت رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے از قسم دین ایسی شریعت مقرر کی ہے جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ ان آیات میں الہ کا اور مفہوم ملتا ہے جو پہلے مفہومات سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں فوق الطبعی اقتدار کا کوئی تصور نہیں۔ جس کو الہ بنایا گیا ہے وہ یا تو کوئی انسان ہے یا انسان کا اپنا نفس ہے، اور الہ اس کو اس معنی میں نہیں بنایا گیا کہ اس سے دعا مانگی جاتی ہو یا اسے نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہو، اس سے پناہ ڈھونڈی جاتی ہے، بلکہ وہ الہ اس معنی میں بنایا گیا ہے کہ اس کے حکم کو قانون تسلیم کیا گیا، اس کے امر و نہی کے اطاعت کی گئی، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام مان لیا گیا، اور یہ خیال کر لیا گیا کہ اس کو بجائے خود حکم دینے اور منع کرنے کا اختیار حاصل ہے، کوئی اور اقتدار سے بالا تر نہیں جس کی سند لینے اور جس سے رجوع کرنے کی ضرورت ہو۔ پہلی آیت میں علماء اور راہبوں کو الہ بنانے کا ذکر ہے، اس کی واضح تشریح ہم کو حدیث میں ملتی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس آیت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو تمہارے علماء اور راہبوں نے حلال کیا اسے تم لوگ حلال مان لیتے تھے، اور جسے حرام قرار دیا اسے تم لوگ حرام تسلیم کر لیتے تھے، اس بات کی کچھ پرواہ کرتے تھے، اس بات کی کچھ پرواہ نہ کرتے تھے کہ اللہ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ رہی دوسری آیت تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ وہ جو شخص اپنی خواہش نفس کی اطاعت کرتا ہو اور اسی کے حکم کو بالا تر رکھتا ہو، وہ دراصل اپنے نفس ہی کو اپنا الہ بنائے ہوئے ہے۔ اس کے بعد والی دونوں آیتوں میں اگرچہ الہ کے بجائے شریک کا لفظ آیا ہے، مگر جیسا کہ ہم نے ترجمہ میں واضح کیا ہے کہ شریک سے مراد الہیت میں شریک ٹھہرانا، اور یہ دونوں آیتیں صاف فیصلہ کرتی ہیں
کہ جو لوگ اللہ کے حکم کی سند کے بغیر کسی کے مقرر کیے ہوئے رواج یا ضابطہ یا طریقہ کو جائز قانون سمجھتے ہیں وہ اس قانون ساز کو الہیت میں خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ الوہیت کے باب میں ملاک امر، الہ کے یہ جتنے یہ لفظ جو مفہومات ہے ملاک امر یعنی ملک کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ حکم دینے والا، یعنی یہ امر حکم ہوتا ہے، اور ملاک امر کا مطلب ہے وہ کہ جس کے پاس حکم دینے کا، حکم چلانے کا ایبسولوٹ پاور جس کے پاس موجود ہو، یہ مطلب ہے اس کا۔ جی شاید الہ کے یہ جتنے مفہومات اوپر بیان ہوئے ہیں ان سب کے درمیان ایک منطقی ربط ہے، اور جو شخص فوق الطبعی معنی میں کسی کو اپنا حامی و مددگار، مشکل کشا اور حاجت روا، دعاؤں کا سننے والا اور نفع یا نقصان پہنچانے والا سمجھتا ہے، اس کے ایسا سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک وہ ہستی نظام کائنات میں کسی نہ کسی نوعیت کا اقتدار رکھتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی سے تقوی اور خوف کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ناراضی میرے لیے نقصان کی اور رضامندی میرے لیے فائدے کی موجب ہے، اس کے اس اعتقاد اور اس عمل کی وجہ بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے ذہن میں اس ہستی کے متعلق ایک طرح کے اقتدار کا تصور رکھتا ہے۔ پھر جو شخص خداوند اعلیٰ کے ماننے کے باوجود اس کے سوا دوسروں کی طرف اپنی حاجات کے لیے رجوع کرتا ہے، اس کے اس فعل کی علت بھی صرف یہی ہے کہ خداوندی کے اقتدار میں وہ ان کو کسی نہ کسی طرح کا حصہ سمجھ رہا ہے، حصہ دار سمجھ رہا ہے۔ اور اعلیٰ حاضل قیاس وہ شخص جو کسی کے حکم کو قانون اور کسی کے امر و نہی کو اپنے لیے واجب الاطاعت قرار دیتا ہے، وہ بھی اس کے مقتدر اعلیٰ تسلیم کرتا ہے۔ پس الوہیت کی اصل روح اقتدار ہے، خواہ وہ اقتدار اس معنی میں سمجھا جائے کہ نظام کائنات پر اس کی فرما روائی فوق الطبعی نوعیت کی ہے، یا وہ اس معنی میں تسلیم کیا جائے کہ دنیوی زندگی میں انسان اس کے تحت امر ہے اور اس کا حکم بذات خود واجب الاطاعت ہے۔ جزاک اللہ خیر شاید بھائی، جزاک اللہ خیر، بہت ماشاءاللہ آپ نے جو ہے اچھا مطالعہ کیا ہے۔ اور یہ یہاں پر ایک چیز میں اور لفظ کا مطلب تھوڑا سا کلیئر کر دوں، ایک لفظ بار بار استعمال ہوگا، اس میں میرا پوائنٹر کام نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر، تو صرف آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پہ میرا ماؤس ابھی گھوم رہا ہے، یہ ماؤس آپ کو بتا رہا ہے اعلیٰ حاضل قیاس، یہ عربی کا لفظ ہے۔ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، حاضہ کا مطلب ہوتا ہے یہ، قیاس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا، یعنی قیاس کرنا کوئی چیز، ٹھیک ہے؟ یعنی جب کوئی بات کہنے کے بعد اس بات سے کوئی سبق نکالا جائے تو اسے کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے پیچھے آپ کے سامنے مثالیں بیان کی ہیں، تو اعلیٰ حاضہ اگر اس کے اوپر القیاس قیاس کیا جائے تو یہ مطلب نکلتا ہے جو میں آگے بیان کر رہا ہوں۔ یہ جہاں کہیں بھی یہ آپ کو کافی جو اردو کا خاص طور پر جو پرانا جتنا بھی لٹریچر ہے اس میں یہ خاص طور پہ ملتا ہے، اور پرانے لکھنے والے آج تک اپنے کالمز وغیرہ میں بھی اس طرح کی چیز لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ذرا میں دوبارہ اس کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، حاضہ کا مطلب ہوتا ہے یہ، قیاس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا کسی چیز کے بارے میں اور کسی چیز سے رزلٹ جو ہے ایکسٹریکٹ کرنا۔ تو جب ہم کچھ مثالیں دینے کے بعد اس سے رزلٹ نکالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جس طرح میں نے مثالیں دی ہیں تو ان سے یہ رزلٹ نکلتا ہے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حاضل قیاس، یہ رزلٹ نکلا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو آج الحمدللہ ہم نے جو ہے یہ دو حصے جو ہے نا اس کے آج ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ پہلے حصے میں بلکہ 3 حصے ہم اسے اگر کہیں تو بہتر رہے گا کہ ابتدائی حصے میں ہم نے اس کا دیباچہ جو ہے اسے دیکھا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر سعید بھائی نے ہمارے سامنے اس کو پڑھا تھا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو چاروں اصطلاحیں ہیں قرآن کی یہ بہت ہی اہم ہیں، اس لیے کہ اگر اس کو ہم نہیں سمجھیں گے اور ان کے جو مین کانسیپٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو قرآن تقریباً جیسے مولانا نے یہاں پہ مینشن کیا کہ اراؤنڈ 75% قرآن جو ہے نا وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا اس کے بغیر، جب تک ان اصطلاحات کی پورا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں کلیئر نہ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اصطلاح پڑھنی شروع کی، الہ کی، اور اس میں جو لغوی مطالب ہمارے سامنے آ گئے وہ ہم نے دیکھ لیے لغوی مطالب، وہ میں صرف اس کی تلخیص آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں ابھی۔ اگر آپ یہ یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو پیراگراف یہاں پہ نظر آ رہا ہے
کہ جو ہم نے لغوی پوری تحقیق پڑھی اس کی لغت کے اعتبار سے، لغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ڈکشنری، مطلب ڈکشنری میں عموماً کسی بھی زبان کی جو ڈکشنری ہوتی ہے اس میں اس زبان کے تمام الفاظ جو ہے وہ جمع کر دیے جاتے ہیں. تو لغت جو ہے ڈکشنری ہوتی ہے. تو لغت میں یعنی ڈکشنری میں جتنے بھی الفاظ ہیں الہ کے حوالے سے وہ ہم نے پڑھے یہاں پر، اور ان کی تلخیص اس پیراگراف میں موجود ہے کہ الہ کا لفظ جن تصورات کو بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجت روائی، یعنی کہ حاجت کا مطلب ہوتا ہے ضرورت، کہ آپ اپنی ضرورت کے لیے جس سے رجوع کریں، جس کے پاس جائیں یا جس سے مانگیں. پناہ دہندگی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کو پناہ دے سکے. دہندہ جو ہے وہ دینے والا ہوتا ہے، تو پناہ دہندگی یعنی جو آپ کو پناہ دے سکے جب آپ کو پناہ کی ضرورت ہو، کسی بھی قسم کی پناہ کی ضرورت. اسی طرح سکون بخشی، کہ جو آپ اضطراب کی کیفیت میں ہوں اور وہ آپ کو سکون عطا کرے. اسی طرح بالا تری اور بالا دستی، یعنی کہ وہ ایسی شخصیت ہو کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ یہ بہت بالاتر ہے اور اس کی بالادستی موجود ہے، اور اختیارات بھی ہیں اس کے پاس، طاقتیں بھی اس کے پاس ہیں، کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا قاضی الحاجات ہے. یعنی کہ لفظ ہے معبود، قاضی الحاجات. معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، قاضی الحاجات وہ جس سے، قاضی ویسے جسٹس کرنے والے کو بھی، جج کو بھی قاضی کہتے ہیں، اور جو جس سے کوئی چیز طلب کی جائے، مدد مانگی جائے جس کو بڑا سمجھ کے، اس کو بھی قاضی کہا جاتا ہے. وہ قاضی الحاجات کا مطلب ہے، حاجت کہتے ہیں ضرورت کو، ضرورتیں پوری کرنے والا. تو جس کو طاقتوں اور اختیارات کا مالک سمجھا جائے وہ جو ہے اصل میں ہمارا ضرورتیں پوری کرنے والا اور ہماری جو ہمیں پناہ دینے والا ہوتا ہے. اور عموماً لوگ جو ہے اس طرح کی جو بھی ہستی جس کو وہ الہ سمجھتے ہیں، وہ جو ہے ہستی ان کے سامنے نہیں ہوتی، یا فزیکلی وہ اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہوتے. اور اس کی ایک اور پراپرٹی یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ دل کے ساتھ جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہے. تو یہ میں نے صرف تشریح ابھی بیان کی ہے، ڈسکشن آج نہیں کر رہے ہیں، صرف تشریح کے لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ جو آج مطالعہ ہم نے کیا ہے وہ کلیئر ہو جائے ذہن میں. اور آپ اگر موقع ملے تو ایک مرتبہ اور اس کو جو ہے وہ دہرا لیں تاکہ جو ہماری اگلی نشست ہوگی اس میں ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اگر کوئی مختصر سوال ہوں گے تو میں جواب دوں گا، لیکن پہلے میں اگلا جو ہم نے سیگمنٹ پڑھا ہے کہ جو قرآن، جو سابقہ جتنی بھی قومیں تھیں جن کو قرآن جو ہے وہ اہل جاہلیت قرار دیتا ہے، ان کے تصورات کیا تھے. اس میں جو ہے ہمارے سامنے وہی چیزیں آ گئی جو ابھی ہم نے یہاں پر پڑھی ہیں، کہ انہی تصورات کو وہ مختلف اللہ کے علاوہ مختلف شخصیات یا مختلف مخلوقات کی طرف منسوب کرتے تھے بنیادی طور پر. اور یہاں سے جو دو اہم نکات سامنے آئے ہیں جن کو مولانا نے ایکسٹریکٹ کیا ہے، وہ میں صرف آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا تاکہ جب ہم اس پہ ڈسکشن پہ جائیں تو وہ زیادہ سیر حاصل ہو. ایک تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو یہ جو آخری جو سطریں ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اور یہ دونوں آیتیں صاف فیصلہ کرتی ہیں کہ جو لوگ اللہ کے حکم کی سند کے بغیر کسی کے مقرر کیے ہوئے رواج یا ضابطہ یا طریقے کو جائز قانون سمجھتے ہیں، وہ اس قانون ساز کو الہیت میں خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی کہ دنیا میں اگر کوئی شخص کوئی نظریہ پیش کرتا ہے جو کہ اللہ کی ہدایت سے ہٹا ہوا ہے، کوئی ایسا سیاسی ایجنڈا لاہے عمل منشور پیش کرتا ہے کہ جو قرآن اور سنت سے ہٹا ہوا ہے، تو وہ دراصل جو ہے وہ اس کی بنیاد میں الوہیت ہے، اور اس کو تسلیم کرنا جو ہے وہ اس کو الہ تسلیم کرنا ہے. اس پورے جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں اس کی روشنی میں. اسی طرح اگر آپ یہ ملاک امر کے اس کے حوالے سے دیکھیں گے تو اس میں بھی جو آخری سطریں ہیں، بس الوہیت کی اصل روح اقتدار ہے، خواہ وہ اقتدار اس معنی میں سمجھا جائے کہ نظام کائنات پر اس کی فرما روائی فوق الطبعی نوعیت کی ہے، سپر نیچرل، یعنی کہ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی قوت ہے جو کائنات کی مختلف قوتوں کو کنٹرول کر رہی ہے، یعنی سورج، چاند، تارے، ان سب چیزوں کو. یا وہ اس معنی میں تسلیم کیا جائے کہ دنیوی زندگی میں انسان اس کے تحت امر ہے، یعنی کہ دنیا کی زندگی میں بھی انسان جن لوگوں کے حکم کا اپنے آپ کو تابع بناتا ہے
یا یہ بناتا ہے کہ یہ افراد یا یہ فرد یا یہ منشور یا یہ نظریہ جو ہے یہ میں اس کے تابع ہوں اور میں اس کی پیروی کرتا ہوں دنیا کے اندر، تو دراصل وہ اس کو جو ہے واجب الاطاعت قرار دیتا ہے، اور یہ چیز جو ہے اپنی روح کے اندر کسی کو الہ تسلیم کرنے کے برابر ہے۔ یہ کچھ تشریحات تھی جو آج کے اس مطالعے کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ مطالعہ ہمارا الہ پہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، بلکہ ہم نے اس کے 2 حصے پڑھے ہیں، لغت والا حصہ پڑھا ہے اور جو سابقہ جاہل اقوام تھیں ان کے جو کانسیپٹ تھے وہ حصہ پڑھا ہے، اور قرآن جو اس کا جو اصل کانسیپٹ دیتا ہے ہمیں، وہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ ابھی تک کی جتنی بات ہوئی ہے اس پر کوئی مختصر بات کوئی بھائی کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ خاموشی طاری ہے، کیا میری آواز پہنچی بھی ہے آپ بھائیوں تک؟ وہ ہم پہ دیکھ کہ لوگ سو تو نہیں رہے؟ اچھا، وہ آپ کو جو ہے نا وہ کھلنے پڑیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی راشد بھائی۔ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، میں یہاں پہ جو آپ نے آخری بات کیا اس حوالے سے میں کلیریفیکیشن چاہ رہا تھا۔ آپ نے کہا نا کہ منشور کے حوالے سے جو لوگ اتباع کرتے ہیں تو وہ ان کو الہ سمجھتے ہیں، یہاں پہ یہ کلیریفیکیشن ضروری ہے غالباً کہ اگر تو وہ منشور یا وہ جو شخص جو ہے جس کی ہم اتباع کر رہے ہیں اگر تو وہ قرآن اور سنت کے مطابق حکم دے گا پھر تو وہ الہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ یہ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور یہی بات ہے اصل میں۔ اس لیے ابھی یہ مطالعہ مکمل نہیں ہوا، جب اگلا ہم مطالعہ کریں گے تو اس میں یہ بات اور کلیئر ہو کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ بالکل ایگزیکٹ آپ نے صحیح کہا کہ دنیا کے اندر ظاہر ہے اقتدار تو دنیا کے اندر جو حکومت قائم ہوگی، جو بھی اقتدار قائم ہوگا وہ انسان ہی قائم کریں گے، انسانوں کی اجتماعیت ہی قائم کرے گی، اور اگر وہ ماتحت ہے اس نظریے کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ اللہ ہی کی حکومت کہلائے گی، انسانوں کے ذریعے سے ہو رہی ہوگی، اور اگر وہ ماتحت نہیں ہے اس نظریے کے، اس کے بجائے کچھ انسانوں کے پیش کردہ نظریات کے یا منشورات کے تابع ہے تو پھر وہ الہی حکومت نہیں کہلائے گی۔ کوئی اور بھائی کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی نقطہ اٹھانا چاہیں، کوئی سوال؟ لیکن اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن نیکسٹ ٹائم جب ہم وہ کمپلیٹ کریں گے اپنا مطالعہ انشاءاللہ، تو اس کے بعد پھر ڈیٹیل ڈسکشن پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو مطالعہ ہے کافی سارے بھائی جو ہے اس میں نئے ہمارے جو ہے وہ شریک ہوئے ہیں، جو پچھلے ہمارے اسٹڈی سرکلز میں شاید متواتر بھی موجود نہیں تھے اس وقت، تو میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ تمام بھائیوں کو اس ایک محفل میں کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک بابرکت محفل ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کی محفل ہے کہ جو اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے خالصاً للہ اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس پر عمل کر سکیں اور دنیا کو اس کی طرف راغب کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ تو میں آج کی محفل کے اختتامی دعا کے لیے اگر حفیظ الرحمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا، حفیظ الرحمان بھائی دعا فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی ڈیٹیل اور گفتگو تھی، اس کو یعنی اس ایک سیکشن کو بھی 2-3 مرتبہ ریپیٹ کرنا پڑے گا تب جا کے وہ چیزیں حاصل ہوں گی جو ہم جس کو ہم چاہتے ہیں سمجھنا۔ آپ کی دعا سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ پچھلی مرتبہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو کتاب میں پڑھنے والے بھی عام طور پہ جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو مطلب وہ پڑھ کے اس کو سمجھنا، ہضم کرنا، ڈسکس کرنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لوگوں کو، تو لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے۔ بالکل بالکل، اللہ ہمیں توفیق دے گا۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. آمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. آمين. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. آمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان إن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. رب زدنی علما نافعا ورزقا طیبا عملا متقبلا. یا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمين. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک اجمعین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم آمين. جزاك الله خير جناب.